बाब नंबर 5। ज़मीन की अंदरूनी साख्त। गहराई के साथ हरारत बढ़ती जाती है। आइए एक मर्तबा फिर ज़मीन की तरफ वापस आएं और उसके ज़ाहरी हुस्न से कतई नज़र करते हुए उसके मरकज़ की जानिब बढ़ना शुरू करें। ज़मीन की सतह पर तो सफ़र करने के लिए हमें हर तरह की सहूलत हासिल है, लेकिन उसके अंदर जाना बहुत मुश्किल है। दुनिया की अमीक तरीन कानें और कुएं मुश्किल से 3 किलोमीटर गहरे होंगे। ये गहराई उस फासले के 1% के 20वें हिस्से से भी कम है जो ज़मीन की सतह और उसके मरकज़ के दरमियान हायल है। ज़ाहिर है कि हमारी रसाई नहायत महदूद है। मुख्तलिफ मुशाहदात की रो से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हम जैसे जैसे ज़मीन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं उसका दर्जा हरारत बढ़ता जाता है। कानों में तो गर्मी के मारे बुरा हाल हो जाता है। दुनिया की सबसे गहरी कान जहाँ सोना निकलता है रोबिन्सन डीप है, जो जनूबी अफ्रीका में वाक़या है। उसकी दीवारें इस कदर गर्म रहती हैं कि कानकुनों को ज़िंदा रखने के लिए $5 लाख की लागत से वहाँ एक एयर कंडीशनिंग प्लांट लगाया गया है। तेल की तलाश में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हज़ारों लाखों कुएं अब तक खोदे जा चुके हैं। उससे ज़मीन की अंदरूनी हालत के मुतल्लक मुफीद मालूमात हासिल हुई हैं। ये तो ज़ाहिर है कि गहराई के साथ दर्जा हरारत बढ़ता जाता है। ख़वाह ज़मीन की जगराफियाई हालत कुछ भी हो, तकरीबन 7200 फीट की गहराई पर इतनी गर्मी हो जाती है कि वहाँ पानी खौलने लगेगा। ज़मीन की सतह पर हालात कुछ मुख्तलिफ रहते हैं क्योंकि आबो हवा और दीगर जगराफियाई कवाइफ असरअंदाज होते रहते हैं। उनका असर बाज़ औक़ात कुछ गहराई तक भी पहुँचता है। मसलन कुतुबैन और टंडरा के नीचे की ज़मीन चंद सौ फीट तक सहराए आज़म अफ्रीका की बनिस्बत कुछ सर्द होगी। इसी तरह समुंदर के अंदर तेल की तलाश में जो कुएं खोदे गए हैं उनसे पता चलता है कि खुश्की की बनिस्बत पानी के नीचे दर्जा हरारत निस्बतन कम रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये फ़र्क ज़मीन की बालाई सतह तक में ही महदूद रहता है। ज़्यादा गहराई पर दर्जा हरारत तकरीबन यकसा हो जाता है, ख़वाह वो जगह समुंदर से नीचे हो या खुश्की के। वहाँ हर किलोमीटर पर दर्जा हरारत में तकरीबन 30 दर्जे सेंटीग्रेड का इजाफा हो जाता है, यानी हर 1000 फुट के बाद 16 दर्जे फ़ारेनहाइट का। चूँकि ज़मीन का सतही दर्जा हरारत औसतन 20 दर्जे सेंटीग्रेड है, इसलिए 2.5 किलोमीटर की गहराई पर ही ज़मीन में इतनी गर्मी हो जाती है कि वहाँ पानी खौलने लगे। जब कभी पानी किसी सूरत इतनी गहराई तक पहुँच जाता है तो वो फ़ौरन जोश में आ जाता है और भाप की मदद से ज़मीन को तोड़कर बाहर निकल आता है। यही है वो गर्म चश्मे जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कहीं कहीं मिलते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क में इस किस्म का एक चश्मा मौजूद है। हम ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं पहुंच सके, लेकिन अगर इजाफा हरारत की शरह यही रहती है जो ऊपर बयान की गई है तो तकरीबन 50 किलोमीटर की गहराई पर दर्जा हरारत इतना ज़्यादा होगा कि वहाँ चट्टानें पिघली हुई हालत में होंगी। ये सूरत 1200 और 1800 डिग्री सेंटीग्रेड या 2200 और 2300 दर्जा फ़ारेनहाइट के दरमियान पेश आएगी। बज़ाहिर इसमें कोई शक नहीं कि हमारे आतिशफ़शां पहाड़ जो लावा उगलते हैं वो उन्हीं चट्टानों से आता है। इन पहाड़ों के दहानों में लावा का जो दर्जा हरारत मालूम हुआ है वो 1200 दर्जे सेंटीग्रेड से 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब है। उसका मतलब ये है कि मंदरजा बाला शरह के मुताबिक ये लावा तकरीबन 50 किलोमीटर गहराई से आता है। शायद यही वजह है कि कदीम बाशिंदे दोज़ख को तहतल सर्रा में वाक़या समझते थे। उस ज़माने में साइंस का वजूद नहीं था। दो नज़रियात का तज़ाद। बज़ाहिर ये बात यकीनी मालूम होती है कि ज़मीन के अंदर तकरीबन 50 किलोमीटर की गहराई पर तमाम चट्टानें पिघली हुई हालत में होंगी और ये कि उनके ख़वास वही होंगे जो किसी दूसरे माया के होते हैं। लेकिन ताज्जुब का मकाम तो वो आता है जब हमें साथ ही साथ मुसल्लम सबूत की बिना पर इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि तकरीबन 3000 किलोमीटर मरकज़ी फासले का निसफ़ की गहराई तक ज़मीन के मादे में वही ख़वास मौजूद हैं जो किसी ठोस लेकिन लचकदार जिस्म में होते हैं। आप इसी बाब में आगे पढ़ेंगे कि कुछ तो चाँद के पैदा करदा मद्दोजज़र के ज़ेर असर और कुछ ज़लज़लों के बिन नतीजा ज़मीन का अंदरूनी मादा फौलादी स्प्रिंग की तरह लचकदार हो गया है। क्या हम इस तज़ाद का कोई जवाब नहीं दे सकते?
کیا مادہ رقیق ہونے کے باوجود لچکدار ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی شخص بھی پانی سے گھڑی کا سپرنگ بنانے یا گلاس سے لوہے کی سلاخ کو انڈیلنے کی کوشش کرے گا۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ بعض اشیاء میں یہ بظاہر متضاد خواص موجود ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک ہی وقت میں ٹھوس بھی ہیں اور رقیق بھی۔ مثال کے طور پر لاکھ کی ایک قلم لے لیجئے، اگر اس پر ہتھوڑی سے چوٹ دی جائے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، گویا وہ مٹی یا کانچ کی بنی ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم ایسی ہی ایک اور قلم ایک مرتبان میں ڈال دیں اور پھر 2 سال تک اس کی خبر نہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ لاکھ مایا کی طرح پورے مرتبان پر چھا گئی ہے۔ اس طرح اگر کول تار پر کوئی سکہ رکھ دیا جائے تو وہ کچھ دیر بعد اپنے وزن سے اس کے اندر اتر جائے گا، لیکن کارک اوپر کی جانب ابھرنے کی کوشش کرے گا، گویا کول تار پانی کی طرح رقیق ہے۔ دوسری مثال موم کی لے لیجئے، جو بظاہر سخت ہوتا ہے لیکن پگھلتا پھیلتا ہے تو رقیق اشیاء کو بھی مات کر دیتا ہے۔ اگر ہم طبیعیاتی نقطہ نظر سے سامنے رکھیں تو کول تار اور موسم جیسی اشیاء حقیقت میں مایا کہلانے کی مستحق ہیں۔ انہیں اگر ٹھوس کہا جا سکتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ نہایت گاڑھی ہوتی ہیں، اگر ان پر یکا یک کوئی دباؤ یا زور پڑے تو وہ پھٹ جاتی ہیں، لیکن اگر یہ دباؤ معمولی ہو تو ان کی شکل میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا، خواہ کتنا ہی عرصہ کیوں نہ گزر جائے۔ ان ٹھوس نما مایا اشیاء اور واقعہ ٹھوس اشیاء کے درمیان جو فرق ہے وہ ان کی سالمیاتی یا اندرونی بناوٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ اصلی ٹھوس اجسام کے ساملات نہایت ترتیب کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، لیکن معمولی یا نہایت گاڑھی اشیاء کے سالمات کسی ترتیب کے تابع نہیں ہوتے۔ جیسے ہی ٹھوس اجسام کے سالمات بے ترتیب ہوتے ہیں ویسے ہی ان میں ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے جو انہیں ان کی اصلی جگہ پر واپس لانے کی کوشش کرتی ہے۔ مایا اشیاء کے سالمات متوازی لہروں کی شکل میں حرکت کرتے ہیں۔ ان کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ان لہروں کی باہمی مزاحمت ہے۔ جب یہ مزاحمت بڑھ جاتی ہے تو شے مذکور کی شکل بدل جاتی ہے۔ اگر اسے مزید تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ ٹوٹ یا بکھر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین کی گہری چٹانیں ان قوتوں کے زیر اثر لچکدار ہونے کا ثبوت دیتی ہیں جو زلزلوں سے پیدا ہوتی ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ پگھلی ہوئی حالت میں ہیں اور اگر انہیں وقت ملے تو وہ بہہ نکلتی ہیں۔ جیسے ہی زمین کی بالائی سطح میں کوئی فشار پیدا ہوتا ہے تو اس کا اندرونی مادہ باہر نکل آتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رقیق حالت میں رہتا ہے۔ زمین کا اندرونی سخت دباؤ اس مادے کو باہر پھینکتا ہے۔ آتش فشاں پہاڑوں سے لاوا کس طرح نکلتا ہے یہ اس شکل میں دکھایا گیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ زمین کا فشار اس کی بالائی سطح سے شروع ہو کر نیچے لاوائی سرحد تک چلا جائے۔ کتنی ہی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ لاوا زمین کے اندر سے ابھلا اور کسی دہانے سے باہر نکلنے کی بجائے متوازی الارض سمت میں پھیل گیا ہے۔ جب کبھی اوپر کی سخت چٹانیں ہٹ گئی تو لاوے کی یہ تہیں ہمارے مشاہدے میں آئی ہیں۔ تیرتے ہوئے براعظم۔ تیسرے باب میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ چاند کی پیدائش کے وقت ہماری زمین سے گرینائٹ کی اچھی خاصی مقدار جدا ہو گئی تھی۔ گرینائٹ کے نیچے بسالٹ کی بری تہ ہوتی ہے، اس لیے اس وقت زمین کی بلائی تہ اس باری تہ پر تیر رہی تھی، اور اس وقت جو براعظم ہمارے سامنے موجود ہے وہ اس تیرتے ہوئے مادے سے ہی بنے ہیں۔ اس زمانے میں یہ براعظم پگھلے ہوئے بسالٹ پر اسی طرح تیر رہے تھے جس طرح آج ہمارے سمندروں پر کہیں کہیں برف کے تودے تیرتے نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان تیرتے ہوئے براعظموں کا کچھ حصہ رقیق بسالٹ کے اندر بھی رہا ہوگا۔ گرینائٹ اور بسالٹ کی کثافت نسبتی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گرینائٹ کے ان تیرتے ہوئے بلاکوں کا صرف 13واں حصہ باہر تھا اور باقی رقیق بسالٹ کے اندر۔ رفتہ رفتہ بسالٹ سرد اور ٹھوس ہو گیا اور ہمارے یہ براعظم اس کے اندر قید ہو کر رہ گئے۔ جب زمین کا بالائی درجہ حرارت پانی کے نقطۂ جوش سے کم ہوا تو بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور تمام نشیبی علاقے پانی سے لبریز ہو کر سمندر بن گئے۔ پانی کے زبردست وزن نے ان نشیبی علاقوں کی تہوں کو دبانا شروع کیا، جس کے بالنتیجہ ان کی بناوٹ میں کہیں کہیں کچھ فرق ضرور پڑا ہوگا۔ سمندروں کی تہ برابر دنستی رہی اور براعظم بلند ہوتے چلے گئے۔ یہ بات آسانی سے معلوم کی جا سکتی ہے کہ یہ براعظم پانی کی سطح سے اپنی پوری دباغت کے تقریباً 9ویں حصے کے بقدر بلند ہوں گے۔ اس وقت ہمارے براعظم سمندر کی تہ سے اوسطاً 5 کلومیٹر کے قریب بلند ہیں۔ اس تخمینے سے ہم
اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ گرینائٹ کے یہ بلاک یعنی ہمارے بر اعظم تقریباً 45 کلومیٹر گہرے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آتش فشانی کے وقت جو لاوا نکلتا ہے اور جو تقریباً 50 کلومیٹر کی گہرائی سے آتا ہے وہ متعلقاً بسالٹی مادے پر مشتمل ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں زمین کا بلائی ٹھوس حصہ اس وقت کی بنسبت پتلا تھا، اس لیے اس دور میں جو لاوا آتش فشاں پہاڑوں سے نکلا وہ زیادہ تر رقیق گرینائٹ پر مشتمل تھا۔ زمین اس وقت سے برابر ٹھنڈی ہو رہی ہے اور اس کے باوجود اس کی بالائی سطح اس قدر سرد نہیں ہوئی کہ گرینائٹ اور بسالٹ کی درمیانی حد میں کوئی فرق آتا۔ حقیقت میں زمین کی ٹھوس سطح دو مختلف قسم کی چٹانوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ سختی سے جڑی ہوئی ہیں اور زیر نیم رقیق مادے پر تیر رہی ہیں۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ زمین پر شروع میں کئی برفانی دور گزر چکے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ شمالی امریکہ اور یورپ برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ برف کے بوجھ سے ان براعظموں کے شمالی علاقے نیچے دھنستے چلے گئے۔ اب جب کہ وہ برف غائب ہو چکی ہے، یہ براعظم ابھرنے اور اپنا پہلا محل وقوع حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سمندر بھی اپنی اصلی حالت پر واپس آ رہے ہیں، جیسا کہ جزیرہ نما اسکینڈینیویا سے ظاہر ہے۔ چھٹے باب میں آپ پڑھیں گے کہ بڑے بڑے پہاڑوں کی وجہ سے بھی زمین کی سطح دب جاتی ہے اور ملائم بسالٹ میں دھنستی چلی جاتی ہے۔ ہم اسی قسم کے مشاہدات سے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ زمین کی بلائی پرت کافی پتلی ہے اور اس کا اندرونی حصہ ابھی تک تقریباً ویسا ہی ہے جیسا وہ شروع میں تھا۔ گویا زمین ابھی تک کچی ہی ہے، اس کی آگ بدستور زندہ ہے، لیکن چاند میں پختگی آ چکی ہے۔ چاند ہماری زمین کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، اس لیے وہ اندر تک ٹھوس ہو چکا ہوگا اور اس کی سطح پر جو پہاڑی سلسلے نمودار ہوئے ہوں گے وہ اس کی اندرونی بناوٹ پر اثر انداز نہیں ہو رہے ہوں گے، کیونکہ وہ ان کا بوجھ آسانی سے برداشت کر سکتا ہے۔ چٹانی مد و جزر۔ آپ مد و جزر کا ذکر کئی بار پڑھ چکے ہیں، ان کا ہماری زمین کی تاریخ پر اہم اثر پڑا ہے۔ آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب ہماری زمین رقیق حالت میں تھی اور اس پر سورج کی کشش کی وجہ سے زبردست طوفانی لہریں اٹھتی رہتی تھی جو چاند کی پیدائش کا سبب بنی، اب بھی ہمارے سمندروں میں مد و جزر آتا رہتا ہے جو زمین کی محوری گردش کو سست کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ مد و جزر کا اثر صرف ہمارے سمندروں پر ہی نہیں پڑتا بلکہ چٹانیں بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ زمین گول ہے، اس لیے اس کے دونوں طرف یہ قوتیں یکساں نہیں پڑتی۔ کسی حصے کی چٹانیں چاند سورج کی طرف کھینچتی ہیں تو دوسرے حصے کی چٹانیں مخالف سمت میں دھکا محسوس کرتی ہیں۔ آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ زمین کا اندرونی حصہ اسی وقت کچلتا ہے جب چند قوتیں اس پر مدتوں تک ایک ہی سمت میں اثر انداز ہوتی رہیں۔ مد و جزر کی قوتیں ہر 6 گھنٹے کے بعد اپنی سمت تبدیل کرتی رہتی ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ ساری زمین ایک کامل لچکدار گولے کی طرح انہیں یہ برداشت کرتی ہیں۔ اسی طرح لاک کی یہ گیند بھی بلندی سے نیچے گرنے پر چند گدے کھائے گی۔ اگر اسے طویل عرصے تک ایک جگہ چھوڑ دیا جائے تو وہ خود اپنے بوجھ کے زیر اثر پگھل جائے گی۔ چونکہ چٹانیں پانی کی بنسبت کہیں زیادہ سخت ہیں، اس لیے مد و جزر کا اثر ان پر سمندروں کی بنسبت کہیں کم پڑتا ہے اور غالباً اسی فرق کی وجہ سے ہمیں سمندر کا پانی اٹھتا بیٹھتا نظر آتا ہے۔ ہم اس فرق کو تو آسانی سے ناپ سکتے ہیں، لیکن ان دونوں مد و جزر کی بلندی علیحدہ علیحدہ معلوم کرنا بہت مشکل ہے۔ جو شخص خود زمین پر بیٹھا ہے وہ چٹانی مد و جزر کو محسوس نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح جیسے کھلے سمندر میں جانے والی ایک کشتی بحری مد و جزر سے بے خبر رہتی ہے۔ اس مد و جزر کا صحیح اندازہ لگانے میں سب سے بڑی دقت اس وجہ سے پیش آتی ہے کہ زمین کی پوری سطح پانی سے ڈھکی ہوئی نہیں ہے۔ ساحل اور جزیرے نیز سمندر کی مختلف گہرائیاں ہمارے کام کو بہت مشکل بنا دیتی ہیں۔ اس مشکل کام کو آسان کرنے کے لیے مشہور امریکی ماہر طبیعیات البرٹ اے مائیکلسن نے چھوٹے پیمانے پر ایک تجربہ کیا تھا اور اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ ہمیں اپنے سمندروں پر جو مد و جزر نظر آتا ہے وہ اصل کا صرف 69% ہے، باقی 31% زمین کے ٹھوس حصے کی وجہ سے ہماری نظر سے بچ جاتا ہے۔ کھلے سمندروں پر جوار باٹا کی زیادہ سے زیادہ بلندی 75 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت میں پانی کو 110 سینٹی میٹر کی اونچائی تک اٹھنا چاہیے۔
35 سینٹی میٹر کا یہ فرق زمین کے ٹھوس حصے کے اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے پیش آتا ہے۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب سی معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہماری زمین جس پر ہم ہر وقت چلتے پھرتے ہیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ سارے شہر، سارے پہاڑ اور سارے صحرا بھی اوپر نیچے حرکت کرتے رہتے ہیں۔ جب رات کو چاند چڑھتا ہے تو زمین اس کی طرف کھنچتی ہے، یعنی بلند ہو جاتی ہے، اور جب چاند غروب ہو جاتا ہے تو وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ دوسری مرتبہ یہ اتفاق اس وقت پیش آتا ہے جب چاند ٹھیک ہمارے قدموں کے نیچے ہوتا ہے، یعنی زمین نیچے دنسنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ سب کچھ اتنی باقاعدگی کے ساتھ ہوتا رہتا ہے کہ ہمارے بہترین سائنسی آلات بھی اسے ریکارڈ کرنے سے قاصر ہیں، جب تک کہ اس کے لیے خاص انتظامات نہ کر لیے جائیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ چٹانی مدوجزر بحری مدوجزر کے مقابلے میں تقریباً 1/4 ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہماری زمین کافی سخت ہے۔ اس تخمینے سے ہم پوری زمین کی سختی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان مشاہدات کی بنا پر ہی مشہور برطانوی ماہر طبیعیات لارڈ کلیون اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ہماری زمین فولادی گولے کی طرح سخت ہے۔ اس کے باوجود ہمارا یہ مشاہدہ درست ہے کہ مستقل قوتوں کے زیر اثر ہماری زمین لچک کا مظاہرہ کرتی رہتی ہے۔ جب زور پڑا اوب گئی، اور جب اس سے چھٹکارا ملا تو اپنی اصلی حالت پر واپس آ گئی۔ زلزلوں کے فائدے۔ اگر ہم اپنی زمین کے لیے ایک سیب کی مثال پیش کریں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ زمین کی جو ٹھوس پرت ہمیں اس کے گرم و سرخ نیم رقیق حصے سے جدا کرتی ہے وہ سیب کے چھلکے جیسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی آتش فشاں پہاڑ تباہی کا سبب بنتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اس دوزخ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جو ہمارے قدموں کے نیچے پنہاں ہے۔ جب کبھی کوئی آتش فشاں پھٹتا ہے تو اس سے ہزاروں ٹن گرم سرخ لاوا اور راکھ خارج ہوتی ہے، جو کبھی کبھی پورے شہروں کو اپنے نیچے دبا لیتی ہے، جیسا کہ پومپائی کے ساتھ ہوا، اور ساتھ ہی زمین کی بلائی پرت اس بری طرح ہلتی ہے کہ ساری دنیائیں اس سے آگاہ ہو جاتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ لزبن اور مسنا نامی شہروں کو زلزلوں نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہالی ووڈ کی فلموں میں سان فرانسسکو کی تباہی کا نقشہ پیش کیا گیا تھا۔ گزشتہ چند سال کے عرصے میں ہم نے چلی، ترکی اور رومانیہ میں زلزلوں کی پیدا کردہ تباہیوں کا حال پڑھا، اور جاپان میں تو ہمیشہ ہی یہ آفت آتی رہتی ہے۔ غرض کتنے ہی ایسے حادثات ہماری دانست میں ہیں جنہوں نے پر رونق شہروں کو آن کی آن میں ویرانوں میں تبدیل کر دیا۔ جس عرصے میں یہ حادثات رونما ہوئے وہ زمین کی عمر کے مقابلے میں ایک پل کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ ہم ان سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہم جہاں آباد ہیں اور جو دیکھنے میں نہایت پرامن حصہ نظر آتا ہے، حقیقت میں نہایت خطرناک ہے۔ ان حادثات کی اصل وجہ یہ ہے کہ زمین اندر سے ٹھنڈی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ وہ سکڑتی بھی ہے۔ جیسے کہ آپ آگے ملاحظہ فرمائیں گے، زمین کے سکڑنے کی وجہ سے اس کی سطح پر بہت سی جھریاں پڑ جاتی ہیں جنہیں ہم پہاڑ کہتے ہیں۔ بظاہر نہایت ہموار میدانوں پر بڑے بڑے کوہستانی سلسلے نمودار ہو جاتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ یہ اتفاق 2 یا 4 کروڑ سال پہلے پیش آیا تھا۔ اس وقت کوہ ہمالیہ، الپس، راکی اینڈیز نامی سلسلے وجود میں آئے۔ زمین کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ 2-4 کروڑ سال کوئی اہمیت نہیں رکھتے، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس قسم کے اتفاقات مستقبل میں کبھی پیش ہی نہیں آئیں گے۔ بلکہ اگر ہم گزشتہ 4 کروڑ سال کا مقابلہ زمین کے ماضی بعید سے کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پہاڑوں کے بننے کا یہ سلسلہ ابھی تک اپنی انتہا کو نہیں پہنچا۔ موجودہ پرامن دور کو 2 حادثات کا درمیانی عرصہ کہا جا سکتا ہے۔ اس وقت بھی زمین کے کمزور حصوں میں شکست و ریخت کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی بعض دہانوں سے گرما گرم لاوا باہر نکل آتا ہے۔ اس ہیجان سے زمین ہل جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ زلزلہ آ گیا۔ مندرجہ بالا خاکے میں دنیا کے وہ حصے دکھائے گئے ہیں جہاں زلزلے زیادہ آتے رہتے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بحر الکاہل کے آس پاس کا علاقہ ان آفات کا مرکز ہے۔ اگر ہم چاند کی پیدائش والا واقعہ یاد کریں تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں گرینائٹ اور بسالٹ کا مقام اتصال تھا۔ ان کے جدا ہونے سے یہاں کی زمین کمزور پڑ گئی اور لاوا کو ادھر خارج ہونے کا موقع ملا۔ چونکہ زلزلوں سے لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے اور ہزاروں جانیں ضائع ہو جاتی ہیں،
اس لیے کوئی شخص بھی انہیں اچھا کہنے کے لیے تیار نہ ہوگا، لیکن ماہرین ارضیات کے نزدیک ان کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ زمین کی اندرونی حالت کو سمجھنے کے لیے ان سے بڑی مدد ملتی ہے۔ زلزلوں کا سلسلہ تقریباً 50 کلومیٹر کی گہرائی سے شروع ہوتا ہے۔ وہاں سے ان کی لہریں زمین کے پورے جسم میں دوڑنا شروع کرتی ہیں، اور جب ان کا عمل زیادہ شدید ہو جاتا ہے تو یہ جھٹکے ساری دنیا میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ بعض زلزلے مقامی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس صورت میں دور دراز فاصلوں پر انہیں نہایت حساس آلوں کی مدد سے ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ ایسے آلے کو سسموگراف یا زلزلہ نگار کہتے ہیں۔ زلزلہ نگار کی ساخت طبیعت کے ایک کلیے پر منحصر ہے کہ جو اجسام ساکن ہوتے ہیں وہ ساکن ہی رہتے ہیں جب تک ان پر کوئی قوت صرف نہ کی جائے۔ یہ آلے کئی قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مندرجہ ذیل خاکے میں دکھایا گیا ہے۔ سادہ طرز کا ایک زلزلہ نگار ایک بھاری وزن ہے جو ایک ڈنڈے کی مدد سے نیچے لٹکا ہوا ہے۔ ایک سلنڈر ہے جو کلاک کے ذریعے گھومتا ہے۔ ایک قلم ہے، تیر زلزلوں کی سمت ظاہر کرتا ہے جو اس آلے سے ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ آلہ ایک بھاری وزن پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک عمودی ڈنڈے کے چاروں طرف آسانی سے گھوم سکتا ہے۔ اگر زلزلہ اس طرح آتا ہے کہ وہ جگہ جہاں یہ آلہ نصب ہے اس خاکے کی عمودی سمت میں ہلتی ہے تو یہ وزن اپنے بھاری پن کی وجہ سے حرکت نہیں کرے گا، لیکن ڈنڈے کی حرکت گھومنے والے سلنڈر پر ریکارڈ ہو جائے گی۔ جب ہم ایسے دو آلوں کو ایک دوسرے کے عمودی سمت میں نصب کرتے ہیں تو ہمیں زلزلے کے متعلق تمام معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ ایسے زلزلہ نگار بھی ایجاد ہو چکے ہیں جو زمین کی عمودی جنبشوں کو ریکارڈ کرتے ہیں اور دیگر حرکات کو بھی۔ مندرجہ ذیل شکل میں ایسا ہی ایک ریکارڈ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں 2-3 طرح کی لہریں دکھائی گئی ہیں۔ انہیں سمجھنے کے لیے 2 دیہاتوں کی مثال لیجئے جنہیں ایک سیدھی سڑک آپس میں ملاتی ہے، لیکن وہ ہے بڑی خراب، جیسی دیہاتوں میں ہوا کرتی ہیں۔ فرض کیجئے اس سے بہتر ایک سڑک موجود ہے جو دیہاتوں میں سے نہیں گزرتی، لہذا جو شخص اس پر سفر کرنا چاہتا ہے اسے چند چھوٹی چھوٹی سڑکوں سے گزر کر اس تک پہنچنا ہوگا، یعنی فاصلہ بڑھ جائے گا۔ ان دونوں کے علاوہ کنکریٹ کی ایک فراخ شاہراہ بھی ہے جس تک پہنچنے کے لیے اور بھی زیادہ فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ اب فرض کیجئے کہ پہلے گاؤں سے 3 ڈرائیور جو مہارت میں یکساں ہیں ایک ہی ساخت کی 3 کاروں میں بیٹھ کر جلد از جلد دوسرے گاؤں میں پہنچنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ پہلا ڈرائیور شارٹ کٹ کی خاطر دیہاتی سڑک پر چل کھڑا ہوتا ہے، لیکن کوشش کے باوجود اس کی رفتار 30 میل فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہو پاتی۔ دوسرا ڈرائیور بہتر قسم کی سڑک کا رخ کرتا ہے اور زیادہ تیز رفتار کے ساتھ پہلے ڈرائیور سے قبل منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اسے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ تیسرا ڈرائیور اس سے بھی پہلے وہاں پہنچ گیا ہے اور مزے سے دکان پر بیٹھا چائے پی رہا ہے۔ حالانکہ اسے ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑا، لیکن وہ عمدہ شاہراہ سے آیا اور اس نے یہ کمی تیز رفتاری سے پوری کر لی۔ اگر ہم زلزلے کی لہروں کو ان کاروں کا درجہ دیں اور زمین کی 3 تہوں کو 2-3 سڑکیں سمجھیں تو پھر آپ زلزلے کے لہردار ریکارڈ کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ وہ بڑی دیہاتی سڑک زمین کے بلائی پرت کی ترجمانی کرتی ہے۔ اس پرت پر بہت سی وہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں جو پانی کی کانٹ چھانٹ کے بالنتیجہ ظہور میں آئیں۔ بہتر قسم کی سڑک گرینائٹ کی وہ طے ہے جو تقریباً 50 کلومیٹر گہری ہے، اور بہترین شاہراہ کی ترجمانی بسالٹ کی اس طے سے ہوتی ہے جو اس سے بھی نیچے واقع ہے۔ حساب کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ بلائی پرت میں لہروں کی رفتار سب سے کم ہوتی ہے اور بسالٹ میں سب سے زیادہ۔ وجہ ظاہر ہے، سخت چٹانیں پگھلے ہوئے یا ملائم مادے کی بنسبت زیادہ مزاحمت کرتی ہیں۔ زلزلہ نگاری کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں میں بہت سے آلات نصب ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ لہریں مختلف اوقات میں پہنچتی ہیں۔ ان مشاہدات کی مدد سے ہم نہ صرف مختلف لہروں کی رفتار معلوم کر سکتے ہیں بلکہ زمین کے اندر مختلف تہوں کی گہرائی بھی معلوم کر لی جاتی ہے۔ زمین کا اندرونی حصہ۔ جب کبھی کوئی سخت زلزلہ آتا ہے تو اس کی لہریں زمین کے اندر براہ راست گزر کر تمام مقامات تک پہنچتی ہیں۔ ان کی مدد سے ہم زمین کے مرکز تک کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان مشاہدات سے ہمیں ایک عجیب بات معلوم ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ جب کبھی کوئی سخت زلزلہ آتا ہے تو ہمارے بعض علاقے اس کی لہروں سے صاف بچ جاتے ہیں۔ مثلاً فرض کیجئے زلزلے کا مرکز پیرو میں واقع ہے تو سارے مغربی نصف کرے میں اسے محسوس کیا جائے گا۔
اور مشرقی نصف کرے کے ان علاقوں میں بھی اس زلزلے کا اثر پہنچے گا جو زمین کے ٹھیک دوسری جانب واقع ہیں، یعنی بر عظیم ہندو پاکستان، انڈو چائنا اور جزائر شرق الہند۔ لیکن شمالی سائبیریا، یورپ کے بیشتر حصے، مغربی افریقہ، جنوبی بحر ہند، جنوبی مشرقی آسٹریلیا اور مغربی بحر الکاہل میں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ زلزلے کی لہریں بھی روشنی کی طرح انعطاف پذیر ہوتی ہے، خاص طور سے اس وقت جب وہ زمین کے اندرونی حصے سے گزرتی ہیں۔ آپ آسانی سے اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ کانچ کا ایک خلائی گولا لے لیجیے اور اسے دیوار کے قریب اس طرح رکھیے جیسے مندرجہ ذیل شکل میں دکھایا گیا ہے۔ گولے میں اوپر تک پانی بھر دیجیے اور مخالف سمت میں اس کے قریب ایک جلتی ہوئی موم بتی رکھ دیجیے۔ آپ دیوار پر اس کا پچکا ہوا سایہ دیکھیں گے۔ اس سائے کا مرکزی حصہ نہایت چمکدار نظر آئے گا اور اس کے چاروں طرف اس شکل میں جیسے دکھایا گیا ہے۔ زمین کے اندرونی حصے کی وجہ سے اس کے بعض علاقے زلزلوں کے اثر سے کس طرح محفوظ رہ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پیالہ روشنی کو اپنے اندر سے اسی طرح گزارنے کی کوشش کر رہا ہے جس طرح وہ کسی لینس یا عدسے میں سے گزرتی ہیں۔ روشنی کی جتنی شعاعیں اس میں سے گزر رہی ہیں وہ انعطاف پذیر ہو کر ایک مرکزی حصے پر جمع ہو جاتی ہیں، لہٰذا وہ حصہ زیادہ چمکدار نظر آتا ہے اور اس کے چاروں طرف نسبتاً تاریکی چھائی رہتی ہے۔ زلزلوں کے سلسلے میں یہی مثال پیش کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ زمین کا مرکزی حصہ ایسے مادے پر مشتمل ہے جس میں سے لہریں چاروں طرف کے مادے کی بنسبت زیادہ آسانی سے گزر سکتی ہیں۔ یہ لہریں اس حصے سے اسی صورت میں منعطف ہوں گی جس طرح روشنی کی شعاعیں پانی کے گولے میں سے ہوئیں، اور پھر وہ زمین کے اس حصے پر مرکوز ہو جائیں گی جو مقام زلزلہ کے ٹھیک مخالف سمت میں واقع ہے۔ کچھ علاقے ان کے اثر سے بالکل محفوظ رہ جائیں گے، گویا وہ سائے میں آ گئے۔ ان علاقوں کی وسعت سے ہم زمین کے اس مرکزی حصے کی وسعت کا کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ زمین کے نصف قطر کے 3/5 حصے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی قوت انعطاف کے زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاروں طرف کے مادے کی بنسبت زیادہ کثیف ہے۔ مشاہدات سے بھی یہی نتیجہ نکلا ہے۔ زلزلے کی مذکورہ بالا لہروں کے مطالعہ سے ہم زمین کے کیمیاوی و طبیعیاتی خواص کے متعلق بھی بہت سی مفید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرکزی حصے کی کثافت پانی کی کثافت سے 10-12 گنا زیادہ ہے۔ اس تخمینے سے ہمارے اس نظریے کو بھی تقویت پہنچتی ہے کہ زمین کا مرکزی حصہ، جس کا حجم پورے حجم کا تقریباً 8واں حصہ ہے، خالص لوہے پر مشتمل ہے۔ آپ شہابیوں کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ اس خلا سے آتے ہیں جو سیاروں کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں۔ شہابیے غالباً کسی سیارے کے ہی ٹکڑے ہیں جو خلا میں ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ ہم انہیں 2 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں: لوہے والے شہاب جن میں تقریباً 90% خالص لوہا شامل ہوتا ہے، اور پتھریلے شہاب جو کیمیاوی طور پر ہماری چٹانوں سے ملتے جلتے ہیں۔ اس سے ہم لازمی طور پر یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جو شہابیے اس ٹوٹے ہوئے سیارے کے مرکز سے تعلق رکھتے ہیں ان میں لوہا زیادہ شامل ہے، اور جو بالائی سطح سے آئے ہیں وہ پتھریلے ہیں۔ زمین کے مرکزی حصے کے متعلق ہم نے ایک بات اور معلوم کی، اور وہ یہ کہ یہ حصہ رقیق حالت میں ہے، آس پاس کے حصے کی طرح نیم سیال نہیں۔ اس کی حالت اس فولاد جیسی ہے جو ہماری کارخانوں میں بٹیوں میں پگھلایا جاتا ہے۔ اس بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہماری زمین کئی پرتوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں اور جن کی کثافت بڑھتی جاتی ہے۔ پہلے گرینائٹ اور بسالٹ کی سخت پرت آتی ہے، پھر نیم رقیق بسالٹ کی ایک دبیس تہ ہے جس کے اندر بھاری چٹانیں دنسی ہوئی ہیں، اور آخر میں زمین کا مرکزی یا قلبی حصہ آتا ہے جو پگھلے ہوئے لوہے پر مشتمل ہے۔ اگر گولف کا کوئی کھلاڑی یہ ذکر سنے تو وہ زمین کا تقابل گولف کی گیند سے کرے گا۔ اس کے چاروں طرف بھی ایک سخت لیکن پتلی پرت چڑھی ہوتی ہے، اس کے بعد ربڑ کی دجیوں کی ایک دبیس تہ آتی ہے، اور آخر میں مرکزی حصے جس میں شہد بھرا ہوتا ہے۔ زمین کی یہ مختلف پرتیں اس کی عمر کی ابتدائی دور میں وجود میں آئیں۔ اس وقت وہ نہایت رقیق بلکہ گیسی حالت میں تھی، اس لیے بھاری اشیاء خاص طور سے لوہا نیچے بیٹھتا اس کے مرکزی حصے تک چلا گیا، اور وہ ہمیشہ وہاں ہی رہے گا۔ لیکن اگر کسی حادثے کی بنا پر ہمارا یہ سیارہ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو اس کا مرکزی شرازہ بھی بکھر جائے گا۔
زمین کی مقناطیسیت۔ ہماری زمین کی بہت سی خصوصیات بھی ہیں جن میں اس کی مقناطیسیت سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آپ جانتے ہیں جب کبھی ہم سمت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مقناطیس استعمال کرتے ہیں۔ اس کا ایک سرا شمال کی جانب اور دوسرا جنوب کی طرف اشارہ کرتا رہتا ہے۔ چینی باشندے یہ بات صدیوں پہلے جانتے تھے۔ جب مارکو پولو چین میں گیا تو اس نے بھی یہ سب کچھ دیکھا۔ وہ اپنے ساتھ یہ معلومات یورپ لایا۔ جس طرح لوہے کے مقناطیس کے چاروں طرف کچھ ایسی جگہ ہوتی ہے جس میں اس کا اثر محسوس ہوتا ہے، اسی طرح زمین کا بھی اپنا ایک مقناطیسی فیلڈ ہوتا ہے اور وہ مختلف مقامات پر مختلف ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا بھی رہتا ہے۔ بہت سے سائنسی اور بحری ادارے زمین کی مقناطیسی خصوصیات پر تحقیقات کرتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں مشہور جرمن ماہر ریاضیات کارل فریڈرک گوس کا کام قابل تحسین ہے جس سے کئی کتابیں بری ہوئی ہیں۔ ابھی تک ہم یقین کے ساتھ زمین کے مقناطیسی فیلڈ کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتے۔ ہمیں زمین کی اندرونی ساخت کے متعلق جو کچھ معلوم ہے اس سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ فیلڈ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جب ہم لوہے، نکل اور دوسری مقناطیسی دھاتوں پر تجربات کرتے ہیں تو یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ زیادہ درجہ حرارت پر مقناطیسیت زائل ہو جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین کا مرکزی حصہ بے حد گرم ہے، پھر مقناطیسیت کس طرح برقرار رہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین کے اندر اس قدر سخت دباؤ موجود رہے کہ کھلی ہوئی چٹانیں بھی بنچی بنچی رہتی ہیں، اور ان حالات میں لوہے اور دیگر دھاتوں کی مقناطیسی خصوصیات بھی ایک حد تک بدل گئی ہوں گی، یعنی وہ زیادہ درجہ حرارت پر بھی اپنی مقناطیسیت برقرار رکھتی ہوں گی۔ حال ہی میں واشنگٹن کے کارنیگی انسٹی ٹیوٹ میں دباؤ ڈالنے والی ایک ایسی مشین بنائی گئی ہے جو 2,20,000 ہواؤں کا دباؤ، جتنا دباؤ زمین میں 480 کلومیٹر کی گہرائی پر موجود ہے، پیدا کر سکتی ہے۔ اس کی مدد سے چند مفید تجربات کیے گئے ہیں۔ بہرکیف اگر زمین کا اندرونی مادہ مقناطیسی خصوصیت کا حامل بھی ہے تب بھی یہ معمہ تو حل نہیں ہوتا کہ اس مقناطیسیت کی وجہ کیا ہے۔ سائنسدانوں کا ایک فریق یہ کہتا ہے کہ ہماری زمین مستقل قسم کا مقناطیس نہیں ہے بلکہ اسے برقی مقناطیس کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ زمین کے اندر کوئی برقی رو دوڑتی رہتی ہے جو اس کی مقناطیسیت کو زندہ رکھتی ہے، لیکن یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ برقی رو آتی کہاں سے ہے اور کیوں؟ ہم متعدد تجربات اور بہت کچھ کوشش کرنے کے باوجود اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ابھی تک یہ بات نہیں جانتے کہ مقناطیسی سوئی ہمیشہ شمال کی جانب کیوں اشارہ کرتی ہے۔ بحری جہازوں میں اس کا استعمال بے بدل ہے۔ ملاحوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اگرچہ ہم نظریاتی طور پر اس کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتے، تاہم عملی طور پر ہم زمین کی مقناطیسی خصوصیت سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اس کی سمت آسانی سے معلوم کر لیتے ہیں۔ جب کبھی یہ معمہ حل ہو گیا تب بھی علم طبیعیات کی بنیادی اصولوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور نہ ہی زمین کی ساخت کے متعلق ہمارے نظریات بدلیں گے۔ جو کچھ دقت ہے وہ ان غیر معمولی حالات کی بنا پر ہے جو ہمارے قدموں کے نیچے زمین کے نہایت اندرونی حصے میں کار فرما ہے۔